अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज आप देख रहे होंगे कि हमारे इस प्रोग्राम के सेट में भी तब्दीली आई है और इसकी वजह यह है कि दुनिया टीवी ने अपने 5 साल मुकम्मल कर लिए हैं और इसी सालगिरह की मुनासबत से हमारा सेट भी तब्दील होगा और दीगर तब्दीलियाँ भी आप देख रहे होंगे। और शामी साहब के साथ आज हमने जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करनी है उनमें सर फहरिस्त तो ये है जो अभी अभी खबर बल्कि न्यूज़ इन डेवलपमेंट है, वो है कि एक नई आइनी तरमीम का मामला, नई आइनी तरमीम पे तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हो रही हैं कि किस तरह आइन में दिए गए जजेस की तकरीर के तरीक़ेकार को दोबारा तब्दील कर दिया जाए। और इसके साथ हम लापता अफराद का केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसके ऊपर जो होने वाली डेवलपमेंट है उस पर भी बात करेंगे। और फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस बात पर तुल गई है कि हंगू ड्रोन हमले के हवाले से अमरीका को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में इस वक्त जो मामला चल रहे हैं तलबा और इंतज़ामिया के दरमियान एक हॉस्टल खाली कराने पर और लाहौर की कई सड़क, इस वक्त भी एक सड़क जो है लाहौर की तलबा ने एहतजाजन ब्लॉक कर रखी है। और फिर सेनेटर मुस्तफ़ा कमाल के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह अपनी सेनेट की नशिस्त से इस्तीफ़ा दिया और क्यों दिया। शामी साहब, एक और आइनी तरमीम का हम उसके लिए तैयार हो जाए। अच्छा, सबसे पहले तो जो दुनिया की 5वीं सालगिरह है ना, वो हम सबको मुबारक, और दुनिया के तमाम कारकुनों को और उसके सरबराह मियाँ आमिर महमूद साहब उनको जी। तो दुनिया टेलीविज़न जो है ये मियाँ आमिर महमूद साहब की जो शख्सियत है उसका भी अक्कास है। बिल्कुल, उसमें एक एतदाल है, तवाज़ुन है, एक पाकिस्तान से मोहब्बत है, उसकी नज़रियाती असास जो है उसकी हिफाजत का जज्बा है और ये सदाकत की एक लगन है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर और कारकुनों की मेहनत के साथ और बसीरत के साथ उन्होंने दुनिया टेलीविज़न को 5 ही साल में बहुत आगे पहुंचा दिया है। आप समझेंगे, मैं तो समझता हूं कि 500 साल का सफ़र गोया तय कर लिया है दुनिया टेलीविज़न ने, तो उसको मुबारक। और अब आगे चलिए जी, एक नई आईनी तरमीम क्या हम उसको देखने जा रहे हैं। असल में अभी अभी ये खबर आई है कि जो सेनेट में जी जो सारी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और ANP जी और शायद MQM भी जी, उन्होंने इस बात से इत्तफाक कर लिया है कि जजेस की जो तकर्री का तरीक़ेकार है उसका नज़रसानी की जाए और उसमें इंतज़ामिया का अमल दखल बढ़ाया जाए। ठीक, अभी ये तो मालूम नहीं हो सका कि वाज़ेह तौर पर क्या तजवीज़ उनके सामने है, लेकिन एक जज्बा मौजूद है, ये समझिए नीयत मौजूद है। ठीक है, अब उसे बरूए कार कैसे आना है ये देख पता चलेगा। असल में ये जो जजेस की तकर्री है ये हमारे यहाँ तवील अरसे से ज़ेर बहस रही है। ठीक है, और पहले तो ये चीफ जस्टिस की मुशावरत से, यानी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान और फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनकी मुशावरत से जज मुकर्रर कर दिए जाते थे। ठीक, और इंतज़ामिया बहुत कम तजावुज़ करती थी अपनी हदूद से, और अंग्रेज़ ने जो रवायात छोड़ी हैं उनमें बड़ी बुनियादी अहमियत थी जजों की सिफारिशात की, चीफ जस्टिस की सिफारिशात की। और इंतज़ामी अमल दखल जो था उसमें रस्मी था। अच्छा, लेकिन अगर किसी पे एतराज़ होता तो बामी अफ़ाम व तफ़हीम से तय कर लिया जाता। ठीक, और कोशिश की जाती कि जो बेहतरीन वकील हैं और बेहतरीन दिमाग हैं वो जनाब अदलिया में आए। अच्छा, और अच्छी स्टैंडिंग के वकला आते थे और कुछ जो सेकंड जज हैं वो तरक्की पाते थे। बल्कि आपको बताऊं उस ज़माने में तो ये था कि जो ये DMG ग्रुप हमारा है, यानी डिप्टी कमिश्नर्स कई जो हैं, उन्होंने अपने तबादले कराए और उन्होंने कहा कि हमें जुडिशरी में भेज दिया जाए। अच्छा, इतनी कैरियर अट्रैक्शन। हाँ जी, इतनी अट्रैक्शन थी इस मनसब से और इस मनसब कज़ा जो है। ठीक, खुद जस्टिस अनवारुल हक जो है वो भी डिप्टी कमिश्नर थे। अच्छा, इंतजामिया छोड़कर अदलिया में आए। अच्छा अच्छा, तो यानी आप देखिए। बिल्कुल, और दूसरे भी कई जज, जस्टिस शफीउर रहमान और मैं जस्टिस साद सऊद जान, बड़े नामवर वकला जो हैं वो इस तरीके से उन्होंने सिविल सर्विस को खैरबात कहकर जुडिशल सर्विस में कदम रखा। ये तो इस तरह गुमान नहीं गुजरता कि बड़ा काबिल इत्मीनान तरीके का, काबिल इत्मीनान था, यानी इतना इस मनसब जो था बुलंद समझा जाता। तो इंतजामी जमेलों से जान छुड़ाएं और इंसाफ जो है लोगों को फराहम करें। ठीक, फिर यह है कि जो चोटी के वकील होते थे उनको ये मनसब पेश किया जाता था। वो अच्छी अपनी दिहाड़ी लगा चुके होते थे, फीसें जमा कर चुके होते थे, वसाइल उनके पास मौजूद होते थे
اور پھر وہ جج بنتے تھے. ٹھیک. اور بڑے بڑے نامی گرامی جو وکلا ہے وہ جج بنے ہمارے. لیکن آہستہ آہستہ جو انتظامیہ ہے ہماری، اور خاص طور پر جو پولیٹیکل انتظامیہ ہے، جب سیاسی جماعتیں برسر اقتدار آئیں انہوں نے اس میں ایک نقب لگانی شروع کی. یہ گویا پھر دور شروع ہوا ہوگا 1972 سے آن ورڈ. اب نہیں، 72 سے آن ورڈ بھی اتنا نہیں ہوا جتنا کہ 80s کے بعد ہوا. 85 سے آن ورڈ. ٹھیک. اس میں تو پھر یہ ہوا کہ اپنی مرضی کے، کیونکہ انتظامیہ کے جوہر بھی اس کے بعد ہی کھلے ہیں. اچھا. اتنی کرپشن کی کہانیاں اس سے پہلے سننے میں نہیں آتی تھی. ٹھیک. تو عدلیہ میں اب یہ ہوا کہ نقب لگائیں، اپنے آدمی داخل کریں، اور پیپلز پارٹی اپنے جالے داخل کرے اور مسلم لیگ اپنے مت والے داخل کرے. لیکن اس میں پیپلز پارٹی جس طرح کھل کھیلی ہے، اب تو یاد ہے ایک زمانے میں تو یہ بھی محترم بینظیر بھٹو سے منسوب کیا گیا کہ جناب میں جہانگیر بدر کو چیف جسٹس بنا دوں. اچھا، اب اس کی وجہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کو یہ گمان گزرا کہ عدلیہ میں جو جج آتے ہیں، جو ٹاپ کے وکیل ہوتے ہیں، وہ کنزرویٹو ہوتے ہیں اور وہ ان کے خلاف ہوتے ہیں. اچھا. اس لیے اب ججوں میں، عدلیہ میں وہ ایسے جج لے کے آئے جو ان کے حامی بھی ہوں. یہ بھی ایک تھا. حالانکہ اپنے معاملات پر بھی اگر غور کر لیا جاتا تو ججوں کے بارے میں اس طرح کی بدگمانی شاید وہ کم ہو جاتی. بہرحال اب یہ ایک دور نیا شروع ہوا، اور پھر اس میں ججز کیس آیا، اور جو تقرریاں تھیں وہ منسوخ کی. سپریم کورٹ نے، یہ جسٹس اجمل میاں کی قیادت میں اس وقت جو فیصلہ آیا ہے وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. اس کے بعد بہت حد تک یہ معاملہ درست ہوا. ٹھیک. لیکن پھر یہ جو جناب پرویز مشرف صاحب کا دور آیا اور پی سی او آیا، پھر اس میں جوڈیشری نے اسرٹ کیا، اور ترمیم ایسی ہوئی دستور میں، کیونکہ اپوزیشن کے اور حکومت کے درمیان اتفاق سے 17ویں ترمیم، 18ویں ترمیم. ٹھیک. اس میں یہ ہوا کہ عدلیہ جو ہے اس کا عمل دخل بڑھا دیا گیا، اور بلکہ ہوتے ہوتے انتظامیہ بالکل ہی خارج ہو گئی وہاں سے. مقننہ کے لوگ جو تھے ان کی سپروائزری کمیٹی بنائی گئی، لیکن وہ بے اثر کر دی عدلیہ نے. اچھا. تو اب جناب یہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جو تھے وہ ایک اس پورے اس پر حاوی ہو گئے. ٹھیک. اب یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہوئی کہ انتظامیہ جو ہے اس کو عدلیہ سے بے دخل کر دیا جائے. لیکن دوسری قباحت یہ ہوئی کہ جو ایک قسم کا ویٹو حاصل ہو گیا چیف جسٹس کو اپنے منصب کی وجہ سے، اس نے بھی کچھ قباحتیں اور شکایتیں پیدا کی. ٹھیک. اب جب تک پیپلز پارٹی برسر اقتدار رہی وہ چیختی رہی. مسلم لیگ نون نے کوئی تعاون نہیں کیا اس میں بیلنس پیدا کرنے کے لیے. ٹھیک. اب جب پیپلز پارٹی جو ہے اس کے زخم تو پرانے ہیں. اب افتخار چودھری صاحب کی ریٹائرمنٹ بھی ہو رہی ہے. اب یہ پرپرزے انہوں نے نکالنے شروع کیے ہیں. یہ ریٹائرمنٹ کے ساتھ کوئنسائیڈ کر رہی ہے ترمیم. اب یہ کوشش ہے کہ ججوں سے یہ اختیار کسی نہ کسی طرح سے واپس لیا جائے، یا اس کو تھوڑا سا پینچر کیا جائے اور انتظامیہ اس میں ڈالی جائے. شاہ صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد گفتگو پھر یہیں سے ہم آگے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی ججز تقرری کے حوالے سے، جو ترمیم آنے کی بات ہو رہی ہے اس حوالے سے. شامی صاحب، ممکنہ ترمیم کیا ہو سکتی ہے؟ ممکنہ ترمیم یہ ہو سکتی ہے کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے نا، اس کے اختیارات بڑھا دیے جائیں. یعنی اس کی جو نظر ثانی کی صلاحیت ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے، اسے چیلنج نہ کیا جا سکے سپریم کورٹ میں. یا یہ ہو سکتا ہے کہ جو کمیشن ہے اس کے اندر اس کی کمپوزیشن میں کوئی تبدیلی کی کوشش کی جائے. لیکن جو بھی کوشش کی جائے گی وہ پھر سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگی. بالکل. اور یہ جو عدلیہ کی آزادی جو ہے اس کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پھر سپریم کورٹ اس ترمیم کے ساتھ کیا کرے گی یہ دیکھنے کی بات ہوگی. بالکل. لیکن ایک بات میں عرض کروں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں نا، بدقسمتی سے انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی رہنے نہیں دی. انہوں نے جس ادارے کو طاقہ ہے نا اس کو برباد کر کے چھوڑا ہے. ٹھیک. انتظامیہ کو برباد کیا، سول سروس میں کو بلکہ لونڈی بنا کے رکھ دیا، اس کے بعد پولیس کو برباد کیا، اس کو لونڈی بنا کے رکھ دیا. عدلیہ کو برباد کرنے کی پوری کوشش کی کہ ان کے چنگل سے اس کو نکال لیا گیا. اب عدلیہ جو ہے وہ سیاست دانوں سے بچی ہوئی ہے. ٹھیک.
اور فوج بچی ہوئی ہے. اس لیے یہ ادارے جو ہیں اپنا تحکم قائم کر رہے ہیں. ٹھیک. وگرنہ فوج میں بھی یہ معاملہ شروع ہو گیا تھا. اور یہ جو نواز شریف صاحب کے اور آصف نواز کے جو اختلافات پیدا ہوئے تھے اس میں بڑا رول اس بات کا تھا کہ جناب پوسٹنگ ٹرانسفر ہماری مرضی سے کچھ ہونی چاہیے. اچھا. یہ صاحب کو ان کو بھیج دیجئے سول سروس میں, ہاں. ان کو بھیج دیجئے وہاں ٹرانسفر کر دیجئے. تو فوج نے اس کو ریزسٹ کیا, اور فوج ہماری آج پورے وقار کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ کھڑی ہے. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پوسٹنگ اور ٹرانسفر جو ہے اس میں کوئی دخل نہیں ہے, نہ وزیر اعظم کا نہ وزیر دفاع کا. ٹھیک. اور خود فوج یہ کام کرتی ہے. تو اور اسی طریقے سے جو عدلیہ ہے, جی. اب وزیر اعظم اور وزیر قانون اس سے بے دخل ہو گئے. اس میں کچھ نہ کچھ آپ اگر کرنا چاہتے ہیں توازن پیدا تو کر لیجئے, لیکن آپ کے پاس ڈیسائسو رول نہیں ہونا چاہیے. ڈیسائسو رول ہر صورت عدلیہ کے پاس رہنا چاہیے جو بھی ہو جائے, وگرنہ یہ ادارہ جو ہے ویسا ہی ہو جائے گا جیسا ہم نے ان کے چنگل سے چھڑایا ہے. شامی صاحب, یہ جن دو اداروں کی مضبوطی کی آپ نے بات کی ہے, لاپتہ افراد کے کیس میں یہ دونوں ادارے آپ کو سیم پیج پہ نظر آتے ہیں؟ نہیں, سیم پیج پہ تو بالکل نظر نہیں آ رہے. دیکھیے کچھ لوگ جو ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ فوج کی ایجنسیوں کی تحویل میں ہیں. بالکل. یا تحویل میں رہے ہیں. جی. اور وہ عدالت جو ہے وہ مسنگ پرسنز ان کو کہا جاتا ہے. اگرچہ مسنگ پرسنز جو ہے نا وہ بہت سے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو افغانستان چلے گئے, کچھ ایسے ہیں جو مارے گئے, کچھ ایسے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چل سکا واقعتاً, کچھ ایسے ہیں جو ایجنسیوں کے بھی تحویل میں ہیں اور ہوں گے. بالکل. اب دیکھیے اس میں دو نقطہ نظر پائے جاتے ہیں. ایک نقطہ نظر وہ ہے کہ قانون جو ہے اس کے مطابق یہ دہشت گرد ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. قانون سے بالاتر کارروائی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. اور قانون میں سکم ہے تو قانون کو بدلا جائے تاکہ یہ چھٹنے نہ پائیں. لا آف ایویڈنس جس میں آپ تبدیلیاں تجویز کی گئی ہیں, تو لا آف ایویڈنس کو مؤثر بنایا جائے, ججوں کو پروٹیکشن ہو. جیسے نواز شریف صاحب نے کہا ماسک پہن کے بیٹھ جائیں, یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے, دنیا میں کئی جگہ ایسا ہوتا ہے. ٹھیک. تو یہ ایسے خصوصی انتظامات کریں. اور دوسری طرف یہ بات بھی کہی جا رہی ہے, اور ہمارے جو ہیں نا بڑے مشہور و معروف زید احمد صاحب, جی, وہ تو بڑے اس کے پرجوش وکیل ہیں. وہ کہتے ہیں جب عدلیہ اور یہ جو کیوں فوج سے جواب طلب کر رہی ہے, فوج کے ادارے سے یا فوج کی ایجنسی سے, جب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں, یہ فلاں کارروائی میں ملوث ہیں, تو بس کہہ دیا. ان کی بات پر کیسے آپ شک کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, اگر فوج برسر اقتدار نہیں ہے, ٹھیک, کیونکہ برسر اقتدار ہوگی تو جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کی لونڈی ہوگی, ٹھیک ہے, اور اس کے احکامات کے تابع حقائق توڑے مروڑے جائیں گے. جی. لیکن اگر فوج برسر اقتدار نہیں ہے اور وہ دہشت گردوں کی سرکوبی کر رہی ہے, تو پھر جس کو وہ پکڑے گی, جس تک وہ پہنچے گی, اس کی ایجنسی ISI یا کوئی اور یا MI, اس کو آپ کیسے شک کا فائدہ دے سکیں گے؟ کیونکہ فوج کا کوئی ذاتی جھگڑا تو ہے نہیں. بالکل. تو ان لوگوں کو جنہوں نے 10 قتل کیے ہیں, جنہوں نے لوگوں کے کلیجے چبائے ہیں, جنہوں نے سر قلم کیے ہیں, ان کو کس طریقے سے دستور کی دفعہ جو ہے پڑھ کے سنائی جا رہی ان کے حق میں. بالکل. تو یہ دو نقطۂ نظر ہیں, جی, اور دونوں میں وزن ہے. دونوں میں وزن ہے. اچھا. پہلی بات تو یہ کہ اگر فوج جو ہے نارمل حالات میں وہ کہیں بلائی جاتی ہے, جی, یا رینجرز کو آپ کوئی اختیارات دیتے ہیں یا فوج کو دیتے ہیں, جیسے آپریشن ہوا ہے سوات کا, یا جیسے فوج جو بلائی گئی اس وقت قبائلی علاقوں میں, فوج کا کیا انٹرسٹ ہے اس بات سے کہ لوگوں پر جھوٹے مقدمے قائم کرے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ہم اس کو سیاست کی طرح نظر نہیں کر سکتے. ایک بات تو اس لیے ہمیں ان کو شک کا فائدہ دینا ہوگا ان کے حق میں. گویا ایک اسپیشل لیگل انوائرمنٹ خود بخود پیدا ہو گیا ان کے حق میں. ٹھیک ہے. ان کی بات کو رد کیا جائے گا جی, جب دلیل اس کے حق میں ہوگی. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کی بات کو شک کریں آپ بغیر کسی دلیل کے. شام صاحب, محمد کامران ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, اور آج عدالت میں جو کچھ ہوا, بلکہ کچھ اداروں کے آپس میں بھی کچھ خطوط کی بات ہو رہی ہے, اس حوالے سے بات کر رہے تھے. جی السلام علیکم کامران. جی السلام علیکم حمید صاحب. یہ بتائیے جناب کیا ہوا آج عدالت میں؟
جی، آج عدالت میں لاپتہ افراد سے متعلق کیس میں پہلے اٹارنی جنرل پیش ہوئے اور آج گمان یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید وہ جو 35 لاپتہ افراد ہیں ان کو پیش کیا جائے گا، کیونکہ حکم یہی تھا گزشتہ سماعت پر جب کراچی میں یہ آرڈر ہوا تھا کہ آئندہ سماعت جب ہوگی تو وہ 35 کے 35 لاپتہ افراد عدالت میں پیش ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 35 تو کیا کوئی ایک فرد بھی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس پر اٹارنی جنرل نے دو باتیں کی ہیں۔ ان کا ایک تو یہ کہنا تھا کہ وزیر دفاع نے انہیں فون کر کے رات کو بتایا کہ ان 35 افراد کا ذکر ہو رہا ہے ان میں سے 2 افراد تو اب اس دنیا میں موجود نہیں رہے اور یہ اپنی طبعی موت مرے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے دوسری بات یہ بتائی کہ انہیں ایک خط موصول ہوا ہے جو وزارت دفاع کی جانب سے وزارت قانون کو لکھا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل جن کا نام طارق محمود کھوکھر ہے، وہ جو کہ اس لاپتہ کیس میں عدالت کی معاونت کر رہے ہیں اور حکومت کی اور وزارت دفاع کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کو اس کیس سے علیحدہ کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے لاپتہ افراد کو پیش کرنے کے حوالے سے عدالت کو مس گائیڈ کیا ہے اور غلط بیان جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کرایا ہے۔ یعنی کیا غلطی کیا ہے، غلط بیانی کیا ہے وہ جو انہوں نے کی ہے یا ان سے منسوخ کی گئی ہے؟ جی ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک یاسین نامی ایک جو فرد ہے لاپتہ شخص، جس کے بھائی کا یہ مقدمہ تھا، جس نے درخواست پر یہ مقدمہ شروع ہوا، ان کا یہ کہنا تھا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو وہاں مالاکنڈ کا حراستی مرکز تھا وہاں پر اس کو ان ادرائز طور پر رکھا گیا، یعنی اس کے جو قانونی تقاضے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے، اس لیے ہم اس کو پابند ہیں کہ ہم اس کو عدالت میں پیش کریں کیونکہ وہاں پر یہ ان ادرائز ہے۔ تو اس پر وزارت دفاع نے بڑا اپنا وہ غصہ دکھایا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے غلط بیانی کر دیا ہے، عدالت کو گمراہ کیا ہے، اس لیے اس ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو آئندہ اس سماعت سے علیحدہ کر دیا جائے۔ یعنی وہاں بندہ موجود نہیں تھا یا اس کو ان آتھورائزڈ نہیں رکھا گیا تھا؟ جی انہوں نے شامی صاحب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ بیسیکلی ایک پورا پروسیجر مکمل کرنا ہوتا ہے جس کے بعد کسی کو انٹرنمنٹ سینٹر میں رکھا جا سکتا ہے۔ تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو وہ تمام قانونی تقاضے پورے کیے بغیر، یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیل میں کسی کو بغیر رپورٹ درج کیے جو ہے وہ بند کر دیا جائے حوالہ۔ تو یہ ان کا نقطہ تھا کہ چونکہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے گزشتہ سماعت پر یہ بیان دیا تھا اور وزارت دفاع نے اس پر اپنا پورا غصہ نکالا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو کامران میرا خیال ہے شام صاحب میرا گفتگو ذرا روک لیتے ہیں، وقفہ کر لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ لاپتہ افراد کیس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسلام آباد سے محمد کامران۔ جی محمد کامران، آپ بتا رہے تھے ہمیں آج جو کچھ ہوا اس بارے میں۔ جی ابھی صاحب بات یہاں رکی تھی کہ وزارت دفاع نے کہہ دیا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو اس کیس سے علیحدہ کر دیا جائے، لیکن اٹارنی جنرل نے بڑے دلچسپ انداز میں دفاع کیا اس کا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جو بھی بات کی تھی وہ مستند کی تھی، وہ اس پر قائم ہے، اور اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہہ دیا کہ انہوں نے وزارت دفاع کو یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ان کو ہم پر اعتماد نہیں تو وہ اپنی مرضی کا کوئی بھی پرائیویٹ وکیل کر لیں۔ تو اور اس کے علاوہ جو چیف جسٹس نے جب آرڈر ڈکٹیٹ کروایا ہے تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جس شخص نے بھی یہ خط لکھا تھا ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو ہٹانے سے متعلق، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے کیونکہ یہ عدلیہ کے کام میں مداخلت کے مترادف ہے۔ تو یہ تو تھا معاملہ جو اٹارنی جنرل اور نہیں، عدلیہ کے کام میں مداخلت کیسے ہو گئی؟ اگر ایک موکل جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا وکیل جو ہے میں اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں اور اس کی بات پر اعتراض کر رہا ہے وہ، تو یہ عدلیہ کے کام میں کیسے مداخلت ہے؟ شامی صاحب ان کا اس میں جج صاحبان کا یہ کہنا تھا کہ جب ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی اس وقت وزارت دفاع کے افسران، متعلقہ تمام افسران موجود تھے اور انہوں نے اس وقت اس پر کوئی آبجیکشن نہیں کیا تھا۔ اب جب بندے پروڈیوس کرنے کی بات آئی ہے تو انہوں نے یہ آبجیکشن ریز کر دیا کہ یہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی یہ سٹیٹمنٹ جو تھی یہ غلط تھی، گویا یہ آفٹر تھاٹ ہے ان کا۔ جی تو اس کے بعد جو 33 افراد رہ گئے شامی صاحب، ان کو جو بازیاب کرانے کا معاملہ تھا اس پر چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ مالاکنڈ کے جو انٹرنمنٹ سینٹر میں سپرنٹینڈنٹ ہیں
وہ ایک ریکارڈ پر ہے کہ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی حراست سے یہ ملزمان جو تھے ان کو آرمی والوں نے اٹھایا ہے، یعنی وہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ جب کہیں آپریشن ہو رہا ہوتا ہے یا فوج بلائی جاتی ہے سول انتظامیہ کی امداد کے لیے، تو اس وقت وہاں بنیادی حقوق معطل نہیں ہو جاتے ان علاقوں میں؟ جی بالکل صحیح ہے شامی صاحب، لیکن یہ جو نیا انہوں نے انٹرنمنٹ سینٹر والا قانون جو بنایا ہے، جو کہ صرف خیبر پختونخوا میں لاگو ہے، یہاں کے لیے جو ہے اب ظاہر ہے ایک قانون کے تحت انٹرنمنٹ سینٹر یعنی جنہیں ہم حراستی مراکز کہتے ہیں وہ بنائے ہیں، تو کم از کم وہ قانونی تقاضے تو ضرور پورے کرنے ہوں گے اور کرنے پڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عدلیہ نے یہ کہا کہ چونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ جن لوگوں نے حراستی مراکز سے یہ بندے اٹھائے ہیں، تو اب یہ سیکٹری دفاع کے لیے ڈائریکشن ہے کہ وہ یا تو صبح یہ بندے پیش کریں تمام کے تمام، جن لوگوں نے ان کو اٹھایا ہے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کریں اور وہ ایف آئی آر پیش کریں، یعنی کل پیش کریں۔ یہ خواجہ آصف نے بہت ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ 4 دن کے لیے معطل التوا کر دیا جائے، 1 دن کے لیے مہلت کی جائے، لیکن چیف جسٹس نے کہا کہ کل صبح 11:30 بجے یہ سماعت شروع ہوگی اور آپ کو بندے پیش کرنے ہوں گے یا پھر ایف آئی آر کی کاپی۔ جی تو خواجگی جو ہے وہ کام نہیں آئی۔ جی بہت شکریہ محمد کامران جی، آج خواجہ صاحب کی آج آہوزاری کام نہیں آئی۔ شامی صاحب، لیکن آج ابھی جو آپ بات کر رہے تھے یہی لاپتہ افراد سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے اور وہ بھی فیس بک پہ آیا ہے، وہ ہے زاہد خان صاحب نے لکھا۔ زاہد خان صاحب کہتے ہیں ابھی آپ نے جو پہلے آرگومنٹ دیا کہ فوج کی موجودگی میں، اس آرگومنٹ سے یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ سپورٹ کر رہے ہیں ماورائے قانون ہلاکتوں کی۔ نہیں، میں نے کہا کہ یہ دو نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں، میں نے کسی کی تائید نہیں کی، اور میں نے کہا کہ جب فیصلہ کرتے وقت بہرحال سرکمسٹانسز کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے، جی لیکن قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور قانون میں سقم ہے تو انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دور کرے۔ ٹھیک، ہم یہ جو قانون جو ہے اس کو درست نہیں کرتے، لا آف ایویڈنس کو درست نہیں کرتے، اور ہماری جو انویسٹیگیٹنگ ٹیمیں ہیں ان کے ہاتھ مضبوط نہیں کرتے، اور دوسرے طریقے سے معاملات کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اس کی تائید نہیں کی۔ ٹھیک ہے، تو شامی صاحب اب آپ کو بندے پیش ہوتے لگ رہے ہیں یہ 33 سال؟ دیکھیے کل زیادہ دور نہیں ہے، چیف جسٹس صاحب تو موجود ہیں نا، جی ابھی تو کچھ دن ہیں۔ ٹھیک ہے شامی صاحب، اگلے اب قانون کی بات ہو رہی ہے، تو کیا ہمارے قانون کے مطابق ہم امریکہ کو شامل تفتیش کر سکتے ہیں خیبر پختونخوا میں جیسے کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیے خیبر پی کے میں جو ڈرون حملوں کی جو ڈرون حملہ ہوا ہے انگو میں، اس کی ایف آئی آر کٹی، اب پولیس تفتیش کر رہی ہے اس کی، کوئی انہوں نے لیبارٹری ٹیسٹ بھی کروائے ہیں، جی فرینزک، اور وہ دوسرے شواہد بھی اکٹھے کر رہی ہے تاکہ امریکہ کو اس میں ملزم بنایا جا سکے اور شہادتیں بھی اکٹھی کی جا سکیں۔ نہیں، وہ تو کریگ اوسط کا نام بھی انہوں نے کہا، ٹھیک ہے نا، نہیں وہ پہلے آیا لیکن اب اس کے لیے شہادتیں اکٹھی کر رہے ہیں نا، وہ تو کام تو کر رہے ہیں۔ یعنی جو آئی جی ہیں وہاں کے ناصر درانی، وہ ایک بڑے سینئر پولیس افسر ہیں، بڑے دھڑلے کے پولیس افسر، اچھے پولیس افسر ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ٹامک ٹنگیں تو نہیں ماریں گے اندھیرے میں، لیکن معاملہ یہ ہوگا کہ پھر یہ خبر بھی آئی ہے کہ وزارت خارجہ کے ذریعے سے پھر معاملہ کیا جائے گا، ایک سوال نامہ بھیجا جائے گا، کیونکہ دیکھیں نا وزارت خارجہ کے ذریعے ہی تو یہ کام ہوگا۔ خیبر پی کے کی جو حکومت ہے، خارجہ پالیسی اس کے دائرہ اختیار میں نہیں، ٹھیک ہے، دفاعی پالیسی اس کے دائرہ اختیار میں نہیں، ٹھیک، اس کو جو کام کرنا ہے اپنی ریکمنڈیشنز بھیجنی ہے اور سینٹر کو مجبور کرنا ہے کہ ان ریکمنڈیشنز پر غور کرے اور جہاں عمل ہو سکتا ہے عمل بھی کرے۔ وہ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا نا کہ اب ایک پولیس کی ٹیم تیار کر دی جائے جو جا کے وہاں وائٹ ہاؤس پہ چھاپا مارے یا پینٹاگون پہ اور جناب ملزموں کو پکڑ کے لے آئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ بڑی مذاق خیز صورت پیدا ہوئی ہے، اصل میں اتنی مذاق خیز نہیں ہے جتنی نظر آتی ہے۔ یعنی شواہد اکٹھے کی جا رہے ہیں، کیس بنایا جا رہا ہے، ایک قانون کی کارروائی کی جا رہی ہے، لیکن جو بات خیبر پی کے کی حکومت کو سمجھنی چاہیے کہ وہ مرکز کے ساتھ مل کر ہی پیش قدمی کر سکے گی۔ دیکھیے ابھی جو ہے وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں بالکل لیٹر سپلائی کو۔ اب جو ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے دھمکی دے دی ہے کہ اگر انہوں نے ہمیں نہ جانے دیا آگے اور ہمارے کاروبار میں خلل جاری رکھا تو اب ہم آئل لے کے نہیں جائیں گے، پیٹرول لے کے نہیں جائیں گے خیبر پی کے میں۔ شام صاحب ایک بریک لیتے ہیں، ایک بریک کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔
نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے کے پی کے میں ہونے والے ڈرون حملے کی تفتیش کے حوالے سے. تو شام صاحب ایک صوبائی حکومت اتنی کمزور ہے کہ اسے ہر معاملے میں مرکز کی طرف دیکھنا ہے کہ اس کی سرزمین پہ حملہ ہو. جو صوبائی حکومت یہ صوبے کی سرزمین نہیں ہے. اچھا, یہ پاکستان کی سرزمین ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور دفاع کی ذمہ داری مرکزی حکومت کی ہے. خارجہ امور کی ذمہ داری مرکزی حکومت کی ہے. جو معاشی پالیسیز کی ذمہ داری مرکزی حکومت کی ہے. ٹھیک. تو اس میں دائرہ اختیار طے ہے. ٹھیک ہے نا. اور جس طرح میونسپل کمیٹی کا ایک دائرہ کار ہے اور پھر ایک صوبائی اسمبلی کا ایک دائرہ کار ہے اور جس طرح آپ کا ایک دائرہ کار ہے اور اوپر پھر میاں صاحب کا ایک دائرہ کار اپنا ہے اور نوید کاشف صاحب کا اپنا ہے. ہاں, تو اگر آپ ان کے دائرہ کار میں نہیں جا سکتے نا, بالکل ٹھیک بات, جائیں گے تو پھر نتائج آپ کو دیکھنے پڑیں گے. تو یہ جو صوبائی حکومت ہے یہ کانسٹیٹیوشن کے تحت کام کر رہی ہے نا, اس سے بالا نہیں ہے. ٹھیک. اور ابھی ٹرانسپورٹرز نے یہ دھمکی دی ہے کہ ہم تیل سپلائی نہیں کریں گے خیبر پی کے کو. ٹھیک. اگر انہوں نے یہ سپلائی روکی, اب فرض کیجئے انہوں نے اس دھمکی کو عملی جامہ پہنا دیا تو پھر وہاں تو پیٹرول کی شارٹیج پیدا ہو جائے گی اور ایک مشکل مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اس لیے یہ معاملات ایسے ہیں جو احتجاج بہت کر لیا یعنی آپ پی ٹی آئی نے, جی, لیکن یہ معاملات طے کرنے چاہیے اتفاق سے مرکز کو اور صوبے کو. ٹھیک. اور عجیب بات ہے کہ مرکز نے ابھی تک پرویز خٹک کی چٹھی کا جواب نہیں دیا. یہ بے اعتنائی بھی درست نہیں ہے. بھئی صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے نا, وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے لتو خیرہ نہیں ہے, وہ صوبے کے لوگوں کا نمائندہ ہے. اس کی چٹھی کا جواب نہ دینا, اس کی بات پر کان نہ دھرنا, یہ بھی وفاقیت کی سپیرٹ کے خلاف ہے. یہ بات نہیں سمجھنی. ٹھیک. شاہ صاحب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے. اور پنجاب یونیورسٹی میں جو معاملات چل رہے ہیں ابھی اس کے نتیجے میں ایک سڑک بلاک ہے جو طلبہ احتجاج کر رہے ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ کے اور انتظامیہ کے درمیان ایک کشمکش چل رہی. پہلے تو اساتذہ اور طلبہ کا جھگڑا ہوا, پھر اس کے بعد ایک ہاسٹل ہے 16 نمبر, جی, انتظامیہ اس کے طالبات کو سپرد کرنا چاہتی تھی اور طلبہ وہاں موجود تھے. وہ کہہ رہے تھے بھئی اب نیا ہاسٹل بنائیں. وہ کہتے ہیں طالبات بہت ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا بہت ہو گئی ہیں تو نیا ہاسٹل بنا لیں. اور بات بھی وزن ہے اس میں, نیا ہاسٹل بنا لیں. یعنی لڑکوں کو نکال کے تو لڑکیوں کو نہیں لایا جائے گا نا. لیکن بہرحال انتظامیہ کا کہنا یہ ہے کہ شاید لڑکے جو ہیں وہ اکاموڈیٹ ہو سکتے ہیں. جی بالکل. تو بہرحال ایک جھگڑا جو اساتذہ سے شروع ہوا تھا, یعنی اس کے آپس میں الجھاؤ سے, وہ ہاسٹل تک کیسے پہنچ گیا میں سمجھنے سے قاصر ہوں. اور پھر ہاسٹل میں وہ تو طلبہ کہتے ہیں کہ یہ انتظامیہ کے پاس تھا 2 دن سے. اس کے بعد اچانک خبر آ گئی کہ جناب جمیعت طلبہ جو ہے اس کے لوگ وہاں موجود تھے اور ہوٹل سے کچھ شراب بھی برآمد ہو گئی, پتہ نہیں کیا کچھ برآمد ہوا. تو جو جمعیت والوں نے کہا جواب یہ دیا کہ یہ تو انتظامیہ یہاں سے تو ٹینک اور اپنا جہاز بھی برآمد کر سکتی تھی اگر وہ اس بات پہ آ جائے. گویا انتظامیہ اور طلبہ کے درمیان ایسی کشمکش ہو رہی ہے جیسی کہ آجر اور اجیر کے درمیان ہوتی, جیسی مزدوروں میں اور سرمایہ داروں میں ہوتی. یعنی یہ انتظامیہ جو ہے وہ بھی اساتذہ کا احترام ہونا چاہیے اور طلبہ سے محبت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. نہ وہ اپنا احترام کرتے ہیں نہ طلبہ سے کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نہ طلبہ جو ہیں وہ اپنا مؤدب ہو کے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تالی دونوں ہاتھ جو ہے نا انہی کا شکنجہ کسنے والا. لیکن شامی صاحب جو سٹوڈنٹس کا رویہ ہے کہ ایک بس پہ پیٹرول چھڑک کے آگ لگا, طلبہ نے کیا کیا کہ وہ باہر آ گئے. بالکل. اب ان میں سے بھئی بڑے شرپسند بھی شامل ہو جاتے ہیں جب اس طرح کی بات. اور یعنی اب اس کو پوچھنے والا کون ہے؟ ہم نے جو احتجاج کا کلچر بنایا ہے ملک میں وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ جائے بس کو آگ لگا دیجئے, تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ سواریاں بچ گئی. پورے شہر میں ٹریفک بلاک رہا اور طلبہ یہ کام کر رہے تھے, کتنا پورے شہر ان کے خلاف غصے میں آ گئے. بالکل. تو آپ دیکھیے کہ یہ احتجاج کا بھی طریقہ ہونا چاہیے. ہم تو بار بار عرض کر چکے ہیں کہ اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لے اس کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے, اسے معاف نہیں کرنا چاہیے. مگر یہ حکومتیں اور سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں یہ جہاں چاہیں آگ لگا دیتی ہیں, جہاں چاہے فساد کروا دیتی ہیں. اگر آپ حکومت میں ہیں تب بھی یہ کام کریں گے, اپوزیشن میں ہیں تب بھی یہ کام کریں گے. تو بچے جو ہیں پھر یہی سیکھیں گے نا. وہ عربی کا محاورہ ہے کہ اگر صاحب خانہ جو ہے وہی طبلہ بجانا شروع کر دیں, بڑے میاں والد صاحب, تو بچوں کو پھر منع نہ کریں گانے سے اور ناچنے کودنے سے. تو بچوں نے بھی کلچر اپنا لیا ہے, وہی کلچر جو ہم نے بڑوں نے دیا ہے. بالکل. تو یہ کلچر ختم کرنا چاہیے, اس میں کڑی سزائیں ہونی چاہیے.
اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن اب دیکھیے طالب علموں کا کیا معاملہ ہے. پہلے ہوتی تھی طلبہ یونین, ٹھیک ہے, اب یہ ہمارے یونیورسٹی کو وائس چانسلرز ہیں یہ طلبہ یونینز بننے نہیں دیتے. کوئی نہ کوئی شکایتیں تو ہوتی رہتی ہیں نا. ان کا کچھ طریقہ کار موجود تھا. وہ طلبہ یونین کے نمائندے جو تھے وزیر کے پاس چلے جاتے تھے, انتظامیہ کے پاس چلے جاتے تھے. لیکن اب یہ انتظامیہ کا تو یہ حال ہے کہ جو اکیڈیمک سٹاف ایسوسی ایشن کے انتخابات ہوئے ہیں اس میں وائس چانسلر صاحب ایک پارٹی تھے, ووٹ مانگ رہے تھے لوگوں سے اور ووٹ ڈلوا رہے تھے اپنے گروپ کے حق میں. یہ اس طرح کبھی, یہ میرے دوست ہیں, میرے بڑے محبت ہے میری ان سے, لیکن یہ کوئی طریقے ہیں؟ یعنی وائس چانسلر بننے کے بعد آپ طلبہ پالیٹکس میں دخل دیں, آپ اساتذہ کی پالیٹکس میں دخل دیں, آپ کو خدا خوفی نہیں ہے کوئی؟ اور میں بلکہ یعنی ہماری یونیورسٹی کی انتظامیہ کہتی ہم نے جمعیت طلبہ کو ختم کر دی یہاں سے. یہ ان کا ایجنڈا ہے. بھائی جمعیت طلبہ جو ہے اس کو ختم کرنا یا نہ کرنا جو یہ آپ کا ایجنڈا ہے. بات یہ ہے کہ آپ اپنے کیمپس کے اندر امن و امان برقرار رکھیں, نظم و ضبط برقرار رکھیں اور چھوٹ نہ دیں. میں یہ بات نہیں کہتا. آج مجھے ایک ترجمان نے بتایا یونیورسٹی کے اندر کچھ نہیں ہوا. یونیورسٹی کو ماشاءاللہ, اور بات جو کچھ ہوا باہر ہوا. تو اب اس کو دیکھنا چاہیے یہ سیاست بند کر دی جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ انتظامیہ بالکل میں اس کو بری ذمہ نہیں کرتا اور طلبہ کو بھی نہیں کرتا. استاد بنے باپ کی جگہ ہے اور طلبہ جو ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے وہ اولاد کی جگہ ہے. لیکن میں کیا کروں, یہ اساتذہ ہیں, جو اساتذہ باپ ہیں, جو ان کو اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے اور جو اولاد ہے ان کو باپ کی فکر نہیں ہے. تو یہ ہم نے تماشے کیا لگائے ہیں. میں تک آپ سے میری تو زبان جو ہے وہ جلتی ہے. یہ واقعات میں سنانے بیٹھوں تو کیا کروں کہ کیا کہانی سناؤں. لوگ کیا کریں گے, تو کریں گے. شام صاحب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور 2 موضوعات رہ گئے. یعنی مصطفیٰ کمال صاحب رہ گئے بھی رہ گئے اور ہماری پیپلز پارٹی بھی رہ گئی. کل نپٹیں گے, کل سے نپٹے گا. اور سوالات بھی رہ گئے. آج ہم آپ کے سوالات بھی نہیں لے سکے تو اس کے لیے بھی آپ ہمیں معاف کر دیں. کل آپ کے سوالات انشاءاللہ پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. ہمیں دیجیے کل تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.